बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में आपको पता है कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स आपको दिखाते हैं जो आपके लिए मालूमाती हों, क्योंकि आपके लिए ये जो कोहिनूर ज़राअत टाइम का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए ही हम लोगों ने तरतीब दिया है। आज के प्रोग्राम में हम लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और इस वक्त वीट के मुतल्लिक, क्योंकि गंदम की जो काश्त का टाइम है वो आने वाला है और गंदम की काश्त किस तरह की जाएगी और इसके बारे में सबसे ज़्यादा अहम जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये है कि अपना हुकूमत पंजाब ने ज़राअत के लिए क्या बजट डिसाइड किया है, काश्तकारों के लिए किस तरह उन्होंने सब्सिडीज़ का इंतज़ाम किया है, किस किस चीज़ पे सब्सिडी दी जा रही है, काश्तकारों को किस तरह सहूलियात मैसर की जाएंगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्कोप है काश्तकार अगर खुशहाल होगा तो हम लोग भी खुशहाल होंगे और हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जो महकमा ज़राअत को बताया जाता है वो काश्तकार की सहूलियात है, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब ये काश्तकार के लिए काम कर रहा है। क्योंकि काश्तकार का और महकमा ज़राअत का जो लाइजोन है, जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि जब तक काश्तकार को महकमा ज़राअत किसी डिजिटल तरीके से मुतारिफ नहीं करवाएगा तब तक ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली आगे ज़राअत का जो काम है वो काश्तकार ने करना है। क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब आपको सिर्फ ब्रीफ कर सकता है, जिसके मुतालिक वो नुमाइशी प्लॉट्स भी लगाते हैं, वहाँ पर सारी अपनी ब्रीफिंग भी देते हैं, बहुत सारा किसानों की एक बैठक भी होती है, कट भी होते हैं वहाँ पे महकमा ज़राअत पंजाब के लोग जाते हैं, वहाँ पे जाकर इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सारी चीज़ों का A to Z काश से बर्दाश्त तक हर चीज़ का एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तशरीह करते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि इसको किस तरह आपने करना है। फिर भी काश्तकार हजरात को ये शिकायत भी रहती हैं कि जी हम लोग ने ये स्प्रे किया और इसकी ये इस तरह नहीं हुआ, हमने इसकी बीज डाला, सीड डाला तो उसको इस तरह नहीं है। इसमें भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी एक टाइमिंग होती है, जिस हम पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्प्रे है उसका तरीक़ेकार ही गलत था। कुछ काश्तकार ऐसे हमने देखे, हमें बुलाया गया कि जी स्प्रे करने का, हमने इसकी महकमा ज़राअत पंजाब की सर्टिफाइड स्प्रेज हैं वो किए, उसके बावजूद भी जो है स्प्रे जो हमारे कामयाब नहीं हो सका, कारआमद नहीं हो सका। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि वो जो स्प्रे करने का तरीक़ेकार है, फिर हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में वो तरीक़ेकार को वाज़िया किया और इस तरीक़ेकार को कि किस तरह काश्तकार जो हजरात जो हैं वो स्प्रे को किस फुट पे रख के, कितने फुट पे रख कर करें तो इसको आगे इसका असर जाता है। फिर उसके बाद आ जाती जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सारे प्रोग्राम्स आपको इसलिए दिखाते हैं, सारे प्रोग्राम्स आपके लिए करते हैं ताकि आप जो हैं इनकी अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे प्रोग्राम में आज गेस्ट होंगे इजाज़ अली जटाला साहब, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं वीट के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग इनसे आज जो ज़्यादा हमारा टॉपिक होगा, जो हुकूमत पंजाब ने महकमा ज़राअत को जो काश्तकार के लिए सब्सिडीज़ दी हैं, जो उनको फ़ायदे पहुँचाए हैं, जो गंदम के लिए क्या क्या चीज़ें उनको फराम की हैं, इस पर डिस्कशन होगी और काश्तकार हजरात इस प्रोग्राम को बड़े गौर से सुने ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों और उन लोगों को ये चीज़ का पता चल सके कि हम महकमा हुकूमत पंजाब ने महकमा ज़राअत को कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद दी हैं और हमने उनको हासिल करना है। आइए हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिजाज साहब, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं जो हमारा महकमा और हुकूमत पंजाब ज़िम्मेदारों की फ़लाह व बहबूद के लिए जो इक़दामात उठा रही है उसके बारे में आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे आके तो मैं आगाही दे सकूं और वो पैगाम जो शायद पहले इतने ज़्यादा अवामुन्नास या इतने ज़्यादा ज़िम्मेदारों तक ना पहुंचा हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारों तक पहुंच जाए और उससे ज़िम्मेदार जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों। बहुत अच्छी बात है जटाला साहब, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोग आपके तावन से आगे काश्तकार को ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि लाजिम बात है उसका मुस्तफ़ीद होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह करना है। कुछ लोग ऐसे हैं पुराने काश्तकार जो कि एक मक्खी पे मक्खी मारे चले आ रहे हैं, उनको भी ख़त्म होना चाहिए, उनको भी डिजिटलाइजेशन जो है उसको समझना चाहिए कि ज़राअत इस वक्त कितनी जिद्दत इख्तियार कर चुकी है
اور میرا خیال ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے سپرے بھی سرٹیفائڈ یوز کیا, ہم نے اپنا جڑی بوٹیاں مار بھی وہ کیا, بیج بھی جو ہے وہ سرٹیفائڈ کیا, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کو پیداوار نہیں مل سکی. تو اس میں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. ہم آج اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ڈسکس کریں اور کاشتکار کو پورا کا پورا جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ جی یہ اپنا گندم کی اس وقت فصل کی آمد ہے کاشت کی, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کچھ اہمیت بتائیں کاشتکاروں کو اور ہمارے ناظرین کو بھی اسپیشلی. جی بالکل بٹ صاحب, جو گندم ہے یہ جتنی ہماری غذائی اجناس یا بالخصوص جو ہمارے اناج ہیں ان کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جی بالکل. تو گندم جو ہے اس سے جو ضمنی مصنوعات تیار ہوتی ہیں اس کے اندر آٹا شامل ہے, اس کے اندر سوجی شامل ہے اور اس سے میدا بنتا ہے, اور اسی طرح سے جو جانوروں کی خوراک ہے اس میں استعمال ہونے کے لیے چوکر بھی اسی سے بنایا جاتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک. تو جو گندم بطور بنیادی ہماری خوراک کے اس کی ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو ہم انگلش میں جو ہے وہ اسٹیپل فوڈ کہتے ہیں کہ وہ خوراک کے جس کی مقدار ہم اپنی روزمرہ کی جو معمول ہے اس میں زیادہ مقدار میں جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیپل فوڈ ہے, اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ گندم تقریباً ہمارے 30% جو ٹوٹل رقبہ ہے اس کے 30% سے زیادہ رقبے کے اوپر کاشت ہوتی ہے. اچھا. اور اس کا جو ہمارے اناج ہیں ان کے اندر تقریباً 60 سے 65% تک جو ہے وہ حصہ ہے جو کل ہمارے اناج ہیں. جیسے اناج کے اندر اور دھان آ جاتی ہے, تو ان جو اناج ہے ان کے اندر اس کا جو ہے وہ 65% تقریباً حصہ بنتا ہے. ماشاء اللہ 65%. جی بالکل. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آٹا بھی ہے اس سے ہم آگے مختلف قسم کی جو ہے وہ غذائی مصنوعات جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں. گھروں کے اندر ہم اس سے روٹی بنا کے استعمال کرتے ہیں, اور بازار میں اس کا جو بریڈ ہے وہ اویلیبل ہے. جو کنفیکشنری کی آئٹمز ہیں جیسے بیکری کی مختلف مصنوعات ہیں, بسکٹ ہے, پیسٹریاں اس کے اندر وہ استعمال ہو رہی ہے, رس کے اندر استعمال ہو رہی ہے. تو کئی ضمنی مصنوعات جو ہیں وہ اس کے آٹے سے آگے بنائی جا رہی ہیں. بالکل ایسے. تو جو گندم ہے اس کی ہماری زندگی کے اندر بطور خوراکی اجزاء یا بطور ایک خوراک کے ایک بہت اہم حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اپنی اس جو ہماری اتنی زیادہ آبادی ہے, اس بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کا بہت اہم کردار ہے. تو اگر ہم گندم کو زیادہ سے زیادہ رقبے کے اوپر کاشت کریں گے تو ہم اپنی غذائی جو ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم ہم باہر سے منگوانی پڑتی ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو وہ جو اس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ اس کے لیے دینا پڑتا ہے, تو اس سے جو ہمارا قومی خزانہ ہے اس کے اوپر بہت ایک بوجھ پڑتا ہے. تو وہ بھی ہماری جو معیشت ہے اس کے لیے ایک منفی اثرات کا باعث بنتا ہے. تو اس وجہ سے گندم جو ہے وہ اگانے سے لے کر کھانے تک ہر جگہ پہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یعنی کہ جٹالہ صاحب اگر دیکھا جائے تو 65% آپ نے کہا ہے کہ یہ کاشت ہوتی ہے, تو میرے حساب میں تو جتنا استعمال ہوتا ہے اس کو کوئی 95% استعمال ہونا چاہیے, کاشت ہونی چاہیے. ابھی ہم لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ باہر سے بھی گندم منگواتے ہیں, اور یہاں پر بھی جو ہے یہ کیا وجہ ہے جٹالہ صاحب, یہاں پر کیوں کمی ہے گندم کی, کیوں کاشت زیادہ نہیں ہوتی؟ جی اس میں یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جیسے گندم کا رقبہ جو ہے اس سال جو ٹارگٹ حکومت پنجاب کی طرف سے محکمہ زراعت کو دیا گیا ہے جی وہ 1,60,00,000 ایکڑ. 1,60,00,000 ایکڑ. بالکل. ابھی کاشت ہوگی اس پہ, یہ ہدف ہے. جی یہ ہدف ہے, اور یہ انشاءاللہ بڑے آرام سے جو ہے وہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے. اور جہاں تک اس کی پیداوار کا تعلق ہے تو وہ تقریباً 2,56,00,000 ٹن جو ہے وہ اس کا پیداواری ہدف رکھا گیا ہے. اور محکمہ زراعت نے جو اس سال اپنا ایک ہدف رکھا ہے کہ فی ایکڑ جو ہم نے پیداوار لے کے جانی ہے وہ 40 من تک لے کے جانی ہے. 40 من تک. تو جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا زیادہ رقبہ جو ہے وہ کیوں نہیں اگایا جاتا زیادہ رقبے کے اوپر گندم کو, تو بیسیکلی بنیادی طور پر مختلف عوامل ہیں
جو زراعت کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے اوپر انحصار کرتے ہوئے ذمہ دار فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کون سی فصل جو ہے وہ اگانی ہے اور کون سی نہیں اگانی. ٹھیک ہو گیا. لیکن متوقع یہ ہے چونکہ گندم کا پچھلے سال بھی اور اس سال جو ہے وہ جو امدادی قیمت ہے حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہے. تو پچھلے سال بھی بڑے آرام سے اس کا جو ہے وہ ہدف پورا ہو گیا تھا. تو اس سال بھی جو ہدف ملا ہے وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سارے جو موسمی حالات ہیں وہ ہمارے لیے موافق رہیں. ہماری دعا ہے تو یہ انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اور اس طرح سے جو زراعت کا اور زمیندار کا جو اس کی معیشت میں گندم کے ذریعے جو ہے ایک بہترین کردار وہ بھی ہم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. میری تو دعا ہے کہ جی ٹالہ صاحب یہ جو گندم ہے ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں, یہ بھی دعا ہے میری. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فون گرو کا افتتاح بھی کر دیا گیا اور آرمی کے تواصل سے ہم لوگوں نے مل کے ہم کوارڈینیشن سے بہت اچھے طریقے سے اس جو بنجر زمینیں ہیں غیر آباد زمینیں ان کو بھی آباد کیا جا رہا ہے. بلکہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہم لوگ زمینیں دے رہے ہیں. 1 لاکھ ایکڑ جو ہے ابھی جو نمائشی پلاٹ لگا ہے وہ 25,000 ایکڑ کا تھا جو کہ 1 لاکھ ایکڑ تک جائے گا. اور یہ بھی ہمارے پاک فوج کو سلام ہے جی کہ پاک فوج کو تعاون سے اور اس کے کوآپریشن سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی انٹرسٹ لیا انہوں نے. اور غیر آباد جو بنجر زمینیں ہیں ان کو بھی فون گرو کے جو ایک پروجیکٹ ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہیں اور جدید مشینری یہاں پر آئے گی. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں عرب ممالک کو اگر وہ دیتے ہیں اپنی زمینیں اور وہ جدید مشینری لے کے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جدید مشینری سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, ہماری کاشت میں جو اضافہ ہوگا اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. جی بٹ صاحب بالکل. جو جدت ہے کاشتکاری کے اندر, جدت مشینری کے استعمال کا اور جو نئی آنے والی ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کا نام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نئی جو ٹیکنالوجی ہے جو ریسرچ کے بعد تحقیق کے بعد ذمہ داروں کو بتائی جا رہی ہے, اگر ذمہ دار اس کے اوپر عمل کرتا ہے, مشینری کا استعمال کرتا ہے, تو پھر یہ بعید از امکان ہے کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ نہ بڑھ سکے. بالکل اس کے استعمال سے بڑھے گی. اگر ہم زمینوں کو لیزر لیولر کے ذریعے لیول کرتے ہیں اگر ہم جو آب پاشی کے ہمارے طریقے ہیں جدید ان کو استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم گندم کی بات کر لیں اس میں چھٹے کی بجائے اگر ہم کیرا کرتے ہیں, ڈرل کے ذریعے گندم کو اس کی بوائی کرتے ہیں, تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ پیداوار میں اضافہ نہ ہو. بالکل ایسے یہ چیزیں پیداوار میں اضافے کا ضامن ہیں. اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں, اس طرح کی جو کیمپین ہے, اس سے ذمہ دار کو اور معیشت کو فائدہ ہی ہوتا ہے. بالکل جس طرح لیزر لیولنگ ہے, ڈرپ اریگیشن ہے, وہ ساری پانی کا بھی استعمال جو کم سے کم ہو گیا. تو چاول کی جو فصل ہے اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے کم سے کم ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ سب سے بڑی بات ہے, ایک بات ہو رہی تھی ہمارے فیصلہ آباد میں ڈائریکٹر تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا سیڈ ہے جو کہ اگر 10-12 دن کچھ دن مطلب کہ زیادہ مجھے کچھ بھی یاد تو نہیں ہے کہ کچھ دن اگر فصل پانی میں کھڑی رہے تو اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ ایک جدت ہے. تو یہ ایک جدت کاشتکاروں کو آزمانی چاہیے. میں بار بار اس چیز کا اس لیے ذکر کرتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ کاشتکار حضرات جو ہیں وہ بڑی پچھلی اپنی پیڑھی کی ایک پوری قسم لے کے چل رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے ان کے آباء و اجداد نے جس طرح کاشت کی اس فصلیں, اسی طرح وہ آگے اپنا ایک انہوں نے پیٹرن بنایا ہوا, اسی پیٹرن کے اوپر جٹالہ صاحب چل رہے ہیں. اور وہ آگے میرا خیال ہے یہاں تو ہیزیٹیشن کرتے ہیں یا پھر وہ ایگو ہے ان میں کہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے محکمہ زراعت پنجاب سے کہ ہم لوگ مطلب کہ یہ کون سے ایک, کیونکہ ینگ ڈاکٹرز ہیں اور آج کل میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ جو پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, زراعت آفیسرز ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. زراعت میں بہت بوسٹ آ رہا ہے. لوگ پہلے آتے نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ جب بھی جو کوئی کسانوں کا یا کوئی کسان ہم نے دیکھے ہیں وہ ان پڑھ ہی دیکھے ہیں, جو جس کا کوئی بچہ پڑھتا نہیں تھا اس کو وہ وائی بی جی میں ڈال دیتے یہی. اور اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جدت ہے ایگریکلچر میں کہ یونیورسٹیز آ گئی ہیں اور ساری چیزوں کو اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے, صحیح طریقے سے پڑھ کے اس پہ ریسرچ کر کے سائنٹسٹ بن رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل. جو ایڈوانسمنٹ ہے یا جو زراعت کے اندر تحقیق اور جو زراعت کے اندر دریافتیں ہیں ان کو ذمہ داروں تک پہنچانے کے لیے ہمارا محکمہ زراعت توسیع ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر الحمدللہ
بہت سارے ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، اور جنہوں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے وہ بھی، ان کے پاس بھی الحمدللہ بہت زبردست علم ہے، علم کے خزانے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ذمہ داروں کے اجتماعات کرتے ہیں فارمر ڈے کی شکل میں یا کسی میگا گیدرنگ کی شکل میں، تو وہاں پہ جو محکمہ زراعت کی جتنی دریافتیں ہیں، ایجادات ہیں، وہ پروڈکشن ٹیکنالوجی ہو، وہ مشینری ہو، تو اس کے بارے میں ذمہ داروں کو وہ آگاہی دے رہے ہیں، ذمہ داروں کو وہ بتا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ذمہ دار پہلے تو کوئی بھی جو اپنا آپریشن کرتا تھا، جیسے پانی لگانا ہے، فصل کو سپرے کرنا ہے، بالکل، یا اس نے فصل کی بوائی کرنی ہے، اس نے ہل چلانے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ وہ کام یہ کر لیتا تھا اور ساتھ ہی بارش یا آندھی یا کوئی اس طرح کا اور قدرتی جو فیکٹر ہے وہ آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے تھے. بالکل ایسے تو آپ دیکھیں کہ ایک زبردست آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہر تقریباً بندے کے پاس بالکل ایسے ہی ہے، جس میں آپ مختلف ایپس کا استعمال کر کے تو موسم کا حال بھی جان سکتے ہیں. تو اس سے آپ ایک بہترین ایک جو ہے وہ ہوتے ہیں پوزیشن میں کہ آپ نے سپرے کرنی ہے تو موسم کا حال دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں، آپ نے پانی لگانا ہے موسم کا حال دیکھ کے فیصلہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جدت کی طرف لے کے گئی ہیں، اور جو ہمارے محکمہ کے جو آفیسرز ہیں یا ہمارے محکمہ کے جو فیلڈ سٹاف ہے، اس میں فیلڈ اسسٹنٹس ہماری ایک بہت بڑی فورس ہے، انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور وہ گاؤں گاؤں میں جا کے نمائشی پلاٹوں کی شکل میں اور ذمہ داروں کو اکٹھے کر کے، اور ان کو ٹیلی فون کے ذریعے، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے، اور جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے اپنا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کرنے میں مصروف ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اجاز علی جٹالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم لوگ بالکل ایسی آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اور کاشتکار حضرات کو یہ پروگرام بہت ہی میرا خیال ہے غور سے سننا چاہیے، کیونکہ وہ اگر محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ فصل جو ہے ان کی اس طرح نہیں آ سکتی، کاشت جس طرح کے مطلب کہ پیداوار اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح وہ چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ محکمہ زراعت پنجاب آپ کے لیے کام کر رہا ہے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور ہم لوگ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے، اور محکمہ زراعت پنجاب اور حکومت پنجاب اپنے کاشتکار کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا ایک سبسڈیز لے کے آئے ہیں، کیا ایک آفرز ہیں، یہ ہم لوگ اپنی بریک کے بعد آپ سے ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات کر رہے ہیں گندم اس وقت آمد کاشت ہونے والی ہے، اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ جٹالہ صاحب سے یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ کو محکمہ زراعت پنجاب اور حکومت پنجاب اس کے لیے ایک اسکیم لانچ ہوئی ہے، صوبائی مہم برائے فروغ پیداوار. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اس میں ذرا بڑی بریفنگ سے بتائیں کاشتکار حضرات کو کہ انہیں کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں وہ اس. بٹ صاحب یہ ایک حکومت پنجاب کا بہت اچھا قدم ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے گندم کے پیداوار میں اضافے کے لیے ایک بہت بڑی جو مہم ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور محکمہ زراعت توسیع کے ذریعے، اور اس میں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں زراعت کی، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس کے اندر کردار دیا جائے گا، اور وہ بھی فیلڈ میں نکلیں گے. ہمارے محکمے کے جو افسران ہیں، فیلڈ سٹاف ہے اس کے ساتھ، اور اس میں حصہ لیں گے. تو بنیادی طور پر جو یہ گندم کی پیداوار میں اضافے کی جو ایک مہم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ دار کو اس بات پر لایا جائے کہ گندم ایک نقد آور فصل ہے، اور اس کو زیادہ رقبہ کے اوپر کاشت کر کے آپ اپنی جو معیشت ہے یا آپ کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ 5 سال کا منصوبہ تھا، تو یہ جو ابھی سال چل رہا ہے یہ اس مہم کا یا اس منصوبے کا آخری سال ہے. ٹھیک ہے. یہ منصوبہ ٹوٹل 12,535 ملین کا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سال جو اس کے اندر پیسے رکھے گئے تھے وہ تقریباً 1321 ملین ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ ایک منصوبے کی شکل میں تھا جو گزشتہ 4 سال سے چل رہا تھا. اب یہ 5ویں سال میں انہوں نے اس کو ایک بڑی کیمپین کی شکل دے دی. ویری گڈ. اب اس کے اندر صرف جو ہمارا منصوبے کے اندر بجٹ ہے وہی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ بھی
جیسے اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، بڑا اہم حصہ ہے کہ ہم ذمہ دار کو سبسڈی کے اوپر، رعایتی نرخوں کے اوپر بیج دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بیج جو ہے وہ سفارش کردہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو پھپھوندی کی بیماری ہے اس کے خلاف مدافعت رکھنے والی جو اقسام ہیں وہ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے. اسی طرح سے پھپھوندی کچھ زہریں جو ویڈیسائیڈ ہے یا جو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے زہریں استعمال ہوتی ہیں اس کے اوپر سبسڈی دے گی. پھر اس کے بعد مختلف جو ہیں جگہوں کے اوپر ہر ضلع کے اندر کثیر تعداد میں نمائشی پلاٹ لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اعانت کی جائے گی ذمہ دار کی. پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ کیمپین چلائی ہے یا جو اس میں ہم پورا کام کریں گے اس کو ذمہ داروں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے بڑے سیمینار اور بڑے بڑے اجتماعات ذمہ داروں کے کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. پھر سب سے آخر میں ہم ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیداواری مقابلہ کریں گے. اس پیداواری مقابلے میں ہم جو پنجاب کے اندر ٹاپ کریں گے 3 ذمہ دار، پہلے نمبر پہ جو آئے گا اس کے لیے بڑا انعام ہے. یہ تینوں ٹریکٹر ہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضلع کی لیول پہ بھی انعامات ہیں. تو یہ ایک کمپین جو ہے اس کے اندر انہوں نے منصوبے میں ایڈیشنل جو ہیں وہ فنڈ دے کے، بجٹ دے کے حکومت پنجاب نے اس کو ایک بہت بڑی ایک کمپین کی شکل دے دی. ویری گڈ. تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہماری خود کفالت ہے زرعی اجناس میں یا جو ہماری خوراک ہے اس میں ہم خود کفیل ہو سکیں، اور اس کی طرف یہ ایک بہت زبردست قسم کا قدم ہے جو محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب نے بڑھایا ہے. تو اس سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آگے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اس پہ. تو یہ انشاءاللہ اس سے ذمہ دار جو ہیں وہ بہت مستفید ہوں گے، اور ان کی پیداوار جو ہے اس میں بھی، اور فی ایکڑ پیداوار جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 40 من تک لے کے جانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس میں حصول میں بھی آسانی ہو. یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کاشتکار حضرات کی حوصلہ افزائی ہو، جس طرح کہ انعامات ہیں تو وہ انعامات دے کے ان کی ایسی حوصلہ افزائی ہو کہ ہر کاشتکار جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور نمائشی پلاٹ لگانے کا بھی آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کاشتکار کی رہنمائی کر سکیں کہ اس میں جو بیج استعمال ہوا ہے، اس میں جو سپرے استعمال ہوئی ہیں، ان کے کیا ٹائمنگ ہے، کس ٹائم پہ کیا چیز کرنی چاہیے، یہ ساری آپ ان ڈیٹیل ان کو وہاں پہ بریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو یہ ذرا ہمیں سبسڈی کے بارے میں تو تھوڑا سا جٹالہ صاحب بتا دیجئے کہ یہ کس کس مطلب کے چیز پہ سبسڈی دی گئی ہے کاشتکار کو، یہ ذرا پلیز تفصیل سے بتائیے گا. اس میں بٹ صاحب سب سے پہلا جو اس کا سب سے اہم جزو ہے وہ اس کا گندم کا بیج ہے. گندم کا تو گندم کا بیج ویسے تو ہمارے ملک کے اندر ایک ذمہ داروں کی کثیر تعداد جو ہم خود بیج پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ دار وہ لوکل لیول پہ لے کے تو وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو اس امر کی طرف لے کے آنا کہ جو سرٹیفائیڈ یا سفارش کردہ یا منظور شدہ اقسام ہیں ان کا جو بیج ہے کوشش کریں کہ وہ لے کے لگائیں، کیونکہ اس کے اندر پیداوار زیادہ دینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیماریاں ہیں ان کے خلاف بھی مدافعت موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس امر میں کامیابی کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب یہ ذمہ داروں کو 12 لاکھ ایکڑ کے لیے بیج دیں گے سبسڈی کے اوپر. اس کے لیے ہمارے پاس 20 کمپنیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے ایوارڈ لیٹر دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کمپنیوں کی مختلف 16 اقسام ہیں جو کہ منظور شدہ اقسام ہیں، وہ ان کو ہم نے پری کوالیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ان کو ہم ذمہ داروں کے لیے رکھیں گے اس کے سبسڈی رجیم میں، اور ہم ہر بیگ کے اوپر 1500 روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی رقم، وہ بذریعہ واؤچر جتنے ہمارے یہ بیج کے تھیلے ہوں گے ان کے اوپر ہم نے آج کی ڈیٹ تک تقریباً 8.25 لاکھ واؤچر ہم نے مختلف کمپنیوں کو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور ان کمپنیوں کا بیج ہفتے 10 دن کے اندر اندر تمام لوکل مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہوگا، جہاں سے ذمہ دار اس کو لے کر وقت پہ بوائی کر سکتا ہے. تو یہ جو 16 ورائٹیاں ہیں، جو 16 اقسام ہیں جو ہم نے بنیادی طور پہ ان کو پری کوالیفائی کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نے اخبار کے اوپر اشتہار بھی دے دیا ہے تاکہ عوام الناس کو، ذمہ داروں کو اس سے بھرپور آگاہی ہو سکے
کہ کون کون سی اقسام ہیں جو اس سبسڈی کا جو منصوبہ اور مہم چل رہی ہے اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اب جلد ہی ہم 2-3 دن کے اندر ایک اور اشتہار دیں گے جو ہمارے قومی روزنامے ہیں ان کے اندر، جس کے اوپر ہم پوری تفصیل دیں گے کہ یہ کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کمپنیوں کے یہ 16 جو بیج ہیں منظور شدہ اقسام کے، یہ اس سبسڈی کی اسکیم کے اندر ہم زمیندار کو مہیا کروا رہے ہیں اور وہ دستیاب ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ آگاہی ہم ان کو بذریعہ اخبارات بھی دیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو ایگریکلچر انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے افسران اور ان کے جو مختلف ان کے چینلز ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے افسران بھی اس پیغام کو ایک پیج کی شکل میں اور ایک میسج کی شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں اور آڈیو کی شکل میں ریڈیو کے اوپر وہ اس کو بھی وہ چلا رہے ہیں۔ تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جا سکے، کیونکہ یہ وقت ہے زمینداروں نے فیصلہ کرنا ہے آگے کہ ہم نے گندم کاشت کرنی ہے۔ اگر اس وقت میں ان کو یہ پیغام ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی اشتہار کر کے، زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کر کے، تو پھر ہی وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اس حکومت پنجاب کی مہم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ یہ بیج خرید سکیں گے تو پھر ہی آگے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ان تک یہ پیغام نہ پہنچ سکا تو وہ اس چیز سے پھر محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے دستیاب ذرائع ہیں، جتنے سوشل میڈیا ہے، اس کو، اخبارات کو، اور ٹی وی سی کی شکل میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر اس کو چلا کے تشہیر کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ گندم کی کاشت کا وقت جو ہے تقریباً سب کو پتہ، لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ ایک دفعہ آپ بتا دیں کہ کیا وقت ہے اور کتنے دیر پہلے، اب جس نے بھی آپ نے بتایا کہ جی بیج اور سیڈز کا یہ سارا آپ نے اشتہاروں کے ذریعے اور ٹی وی سی کے ذریعے سب کو بتا دیا کاشتکاروں کو کہ یہ ہم لوگ سبسڈیز دے رہے ہیں، تو یہ فیصلہ ہے اب کاشتکار کا کہ اس نے آگے گندم بونی ہے کہ نہیں بونی، تو یہ کیا ٹائم ہے اس کا؟ جی بالکل، اس میں جو سب سے بہترین ٹائم ہے گندم کی کاشت کا وہ 1 نومبر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو اس کی کاشت 15 دسمبر تک چلتی رہتی ہے، لیکن نومبر 1 نومبر سے 15 دسمبر تک، جی 15 دسمبر تک، لیکن 1 نومبر میں یا 1 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک جو کاشت کی جائے گی گندم، اس کی پیداوار جو ہے وہ اس قسم کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کے قریب جائے گی۔ اگر ہم اس کو تاخیر سے کاشت کریں گے تو اتنا ہی زیادہ اس کی پیداوار میں کمی آتی جائے گی۔ اچھا، یہ واقعی صحیح بات ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں کاشتکار حضرات جو ہے دیر سے کاشت کرتے ہیں اور اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے، اس کے بعد پھر وہ گلا کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہوئی جو کہ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی جو اگر سرٹیفائڈ بیج بھی استعمال کریں تو وہ رزلٹ اس طرح نہیں آ سکے گا۔ جس نے 1 نومبر کو کاشت کی ہے، جس نے 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو کاشت کی ہے، یعنی کہ ان دونوں کا رزلٹ سیم نہیں آ سکتا کسی بھی صورت میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سبسڈی کے اندر بات کر رہے تھے، ابھی ہم نے بات کی ہے بیج کی، تو اس کے بعد ہمارا دوسرا جو اس کے اندر ایک اہم حصہ ہے سبسڈی کا، یا جو ہم نے زمیندار کو مختلف سہولتیں دینی ہیں اس پیداواری مہم کے اندر، اس میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے استعمال ہونے والی زرعی زہریں ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ جو گندم کی پیداوار ہے اس میں 15 سے لے کر 30% تک کمی کا باعث جو بننے والی چیز ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ بالکل، ہاں جی۔ اگر ہم جڑی بوٹیوں کا تدارک نہیں کرتے اور جڑی بوٹیوں کے لیے مناسب سپرے کا استعمال نہیں کرتے تو پھر زمیندار جو ہے وہ اپنے گندم کے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا۔ تو اس کے لیے زمینداروں میں ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، زمینداروں میں ایک رجحان پیدا کرنے کے لیے حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت جو ہے انہوں نے اس مہم کا ایک حصہ بنایا ہے کہ زمینداروں کو رعایتی نرخوں کے اوپر جو ویڈیسائیڈ ہے یا جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنے والی زرعی ادویات ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ تو وہ بھی اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ گندم کے بیج کے اوپر جیسے ہم نے سکریچ واؤچر لگوائے ہیں، تو وہ سکریچ کر کے زمیندار جو ہے وہ سبسڈی لے گا، اس کے اوپر اس کو پیسے بذریعہ جو ہے وہ جائز کیش یا جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے ملیں گے۔ تو اسی طرح سے ہی جو ہماری
یہ جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنے والی زرعی ادویات ہیں، اس کے اوپر بھی طریقہ کار اسی طرح ہی ہوگا، واؤچر لگے ہوں گے جو زرعی ادویات ہیں ان کے اوپر. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس 12 کمپنیاں آئی تھیں. ان 12 کمپنیوں کی 16 مختلف زرعی ادویات جو ہیں ان کو پری کوالیفائی کیا گیا. پری کوالیفائی کرنے کے بعد ہماری ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہے جس کے اندر ہمارے آفیسرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، اس میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ہمارے ڈائریکٹر IPM اور ہمارے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن، انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ ایک کمیٹی نے، اور ہمارے اسسٹنٹ ہارٹیکلچر آفیسر، انہوں نے یہ ایک کمیٹی ہے جنہوں نے بیٹھ کے اس کی پہلے تو انہوں نے جتنے سٹیک ہولڈر تھے PCPA وغیرہ یا اور جو فورم تھے ان کو باقاعدہ اطلاع دی. EOI کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی باقاعدہ اخبار کے اندر کہ جن کمپنیوں نے اس میں حصہ لینا ہے وہ ہمیں کاغذات اپنے جمع کروائیں. EOI اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں. پھر انہوں نے وہ جمع کروائے تو وہ پھر 16 جو تھی ان دی اینڈ آف ٹائم 16 ادویات جو تھی ان کو پری کوالیفائی کیا گیا. اس کے اندر وہ ادویات بھی شامل ہیں جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کور کریں گی، ان کی تلفی کریں گی، اور وہ ادویات بھی شامل ہیں جو نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کریں گی. تو اس کے اوپر ہم 10 لاکھ ایکڑ کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا. اور 1 ایکڑ کے اوپر 500 روپیہ سبسڈی ہے. اور اس میں تقریباً ایک ذمہ دار 5 ایکڑ تک کی سبسڈی جو ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کاشتکار کے لیے 5 ایکڑ جو ہے. تو یہ انشاءاللہ اس سے بھی ایک بہت معاونت ملے گی جو گندم کی پیداوار ہے اس کے اضافے میں. تو یہ ہمارا دوسرا اس کا جو ہماری گندم کی میگا کمپین ہے یا جو ہماری ایک بہت بڑی ہم مہم چلا رہے ہیں اس کا یہ دوسرا حصہ تھا. تو تیسرا حصہ اس کے اندر ہے، اس میں ہم نمائشی پلاٹ لگائیں گے. نمائشی پلاٹ ہم نے پورے صوبے کے اندر ضلعوں میں اس کی تعداد تقسیم کی ہے، اور اس کو تقسیم کیا ہے ہم نے پچھلے سال کا جو گندم کا رقبہ تھا اس ضلع کا، اس کی بنیاد بناتے ہوئے اسی تناسب سے ہم نے ان کو نمائشی جو پلاٹ ہیں وہ ہم نے اس ضلع کو الاٹ کر دیا. یعنی کہ جٹالہ صاحب نمائشی پلاٹ میرا خیال ہے سب سے اہم ہے. یہ جزء ایک نمائشی پلاٹ جو ہیں ان سے ہی زیادہ، کیونکہ پریکٹیکل چیز ہے یہ، اور پریکٹیکلی یہاں پہ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے. نمائشی پلاٹس کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور نمائشی پلاٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور کاشتکار حضرات کو بالکل چاہیے جہاں نمائشی پلاٹس ہوں وہاں پر جائیں اور جا کر بالکل بریفنگ لیں. محکمہ زراعت پنجاب کے سارے جو بھی عملہ ہے اس سے بریفنگ لیں اور اس پر عمل کریں. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی نمائشی پلاٹس کی اور ہم لوگ وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے. جٹالہ صاحب ہم لوگ کو نمائشی پلاٹس کے بارے میں بتانے لگے تھے کہ جی جو حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت نے مل کر یہاں پہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں کاشتکار حضرات کو، ان کے متعلق ڈسکس ہو رہی ہے. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ کاشتکار حضرات کو کس طرح مطلب سبسڈیز دی جا رہی ہیں. آپ کو جو زہر مار ادویات ہیں اس کے اوپر بھی سبسڈیز ہیں، جو زرعی آلات ہیں اس کے اوپر بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جن پہ آپ کو سبسڈی دی جا رہی ہے. کاشتکار حضرات کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کاشتکار حضرات کو. اور میرا خیال ہے کہ جو سرٹیفائڈ ادویات ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہے. اور یہ جو نمائشی پلاٹ ہے، کیونکہ نمائشی پلاٹ میں آپ کو ہر چیز بالکل سامنے فزیکلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چیز آپ نے A to Z یعنی کہ کار سے برداشت تک کیا کیا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. یہاں پر میں ایک بات اور نوٹ کروانا چاہوں گا، جو ٹائمنگ ہے جس طرح کہ ابھی جٹالہ صاحب نے کہا 1 نومبر سے 15 دسمبر تک کاشت کا ٹائم ہے. تو میں یہ کاشتکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ایک ڈیسیژن کر لیا ہے کہ 1 نومبر کو ہی ہم نے گندم کی کاشت کرنی ہے تو اس کو بجائے کہ 15 دسمبر تک جانے کے یا لیٹ کرنے کے آپ اس کے ارینجمنٹس پہلے ہی کر لیں. 1 نومبر کو آپ اس کو کاشت کریں تو ایک تو پیداوار بھی بہت زیادہ ہوگی اور دوسرا آپ کے لیے فائدہ بھی ہوگا. جٹالہ صاحب نمائشی پلاٹس کے متعلق آپ بتا رہے تھے. جی بٹ صاحب، یہ جو ہم نمائشی پلاٹ لگا رہے ہیں اس کی جو اشتہار تھا وہ ہم نے 2 اکتوبر کو جنگ میں، نوائے وقت میں، اور جو مختلف ہمارے جو قومی اخبارات ہیں اس کے اندر ہم نے اشتہار شائع کر دیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وقت کے اوپر اگر یہ اشتہار آئے گا تو پھر ذمہ دار اس کے لیے درخواستیں دے سکیں گے، اور پورا اندازی کے بعد جو کامیاب ہوں گے ان کو پھر وقت کے اوپر یہ چونکہ پتہ ہوگا کہ ہم کامیاب ہوئے، ہم نے نمائشی پلاٹ لگانا ہے، تو وہ پھر جو ہماری سفارش کردہ جو ہیں کھادیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کا پیکیج ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. تو
اس کو بطور نمائش ہم زمینداروں کے لیے پیش کریں گے. ٹھیک ہے. کہ اس نمائشی پلاٹ کے اوپر زمینداروں کو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ 20,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے ہم اس کے اوپر سبسڈی دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جو نمائشی پلاٹ لگے گا ایک نمائشی پلاٹ کے اوپر ہم 20,000 روپیہ ان کو سبسڈی دیں گے, ان کی معاونت کریں گے. وہ معاونت بنیادی طور پر جو اس کے اندر مداخل استعمال ہوں گے جیسے بیج, کھادیں, سپرے, یہ اس کے اندر جو خرچہ آئے گا اس خرچے کی کمپنسیشن کے طور پر زمیندار کو جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ زمیندار یہ چیزیں بڑے فراخ دلی سے استعمال کرے اور اس کی پیداوار بھی اچھی آئے. اب اس زمیندار کو یہ ساری چیزیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بالکل محکمہ زراعت کی سفارش کردہ جو مقداریں ہیں کھادوں کی, پھر اس کے بعد پانی کتنے لگانے ہیں, بیج کتنا ڈالنا ہے, کس وقت کے اوپر اس کو کاشت کرنا ہے, جب وہ سارا جو ہمارا پروڈکشن ٹیکنالوجی کا پیکیج ہے اس کو وہ کاشتکار نمائشی پلاٹ کے اوپر اس پہ عمل کرتے ہوئے کاشت کرے گا تو پھر اس کی پیداوار بھی بہترین آئے گی اور ہم اس کو بطور نمونہ جو زمیندار ہیں دوسرے ان کو دکھا سکیں گے کہ یہ نمائشی پلاٹ لگایا ہے ہم نے اور اس نمائشی پلاٹ کے اوپر زمیندار نے کھادوں کا استعمال بھی بالکل اتنا کیا ہے جتنا محکمہ زراعت سفارش کرتا ہے, اور جڑی بوٹیوں کی تلفی بھی بر وقت کی ہے, اور آب پاشی بھی اس کی جو ہے وہ بالکل سفارش کے مطابق کی ہے, اور اس کو وقت کاشت جو ہے اس کے اندر اس کو کاشت کیا گیا ہے. پھر اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا جب زمیندار اس کو دیکھیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے سیئنگ از بلیونگ, کہ جب بندہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. بالکل, میں نے پہلے بھی کاشتکار حضرات کو یہی بتایا ہے کہ جب آپ فزیکلی وہاں پہ چیز دیکھیں گے کہ جی اس وقت پیداوار جو ہے کتنی اچھی ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے کہ ہاں بھائی یہ جو پیداوار ہے جو بھی یہاں پر چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان کو وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جی یہ سپرے کی اور بیج کی زیادہ جو بھی ہے وہ چیز دیکھ کے جو ہے وہ بلیو کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا اس چیز میں. تو یہ ہمارا تھا تیسرا جو ہم ایک اہم عنصر ہے ہماری جو سبسڈی کی ایک کمپین ہے ایک بہت بڑی, یا جو ہماری گندم کی پیداوار کو بڑھانے کی ایک مہم ہے, اس کا یہ تیسرا حصہ تھا. بالکل. تو جو اس کا آگے ایک اہم حصہ ہے وہ ہے ہم زمینداروں کے اندر ایک پیداواری مقابلہ کروائیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے بھی باقاعدہ اشتہار دیا جائے گا. یہ بھی بہت اچھا ہے جی, اور اشتہار دیا جائے گا اور زمیندار جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن کے اوپر اپنی درخواست دیں گے محکمہ زراعت کو, تو پھر ان کی جو گندم کی کٹائی ہے جو وہ اپنی فصل دیں گے اس مقابلے کے اندر آفر کریں گے, اس کی ایک کمیٹی کی موجودگی میں کٹائی ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کو شائع کیا جائے گا. اور اس کے اندر محکمہ زراعت نے حکومت پنجاب نے زمینداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے زبردست انعامات رکھے ہیں. جو صوبہ ہے صوبے کی سطح پہ جو ٹاپ کرے گا اس کو 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر دیا جائے گا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور جو ہم دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کو 75 ہارس پاور کا ٹریکٹر دیا جائے گا, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے اس کو 50 ہارس پاور کا ٹریکٹر. اچھا, گڈ. تو اس کے علاوہ جو ہمارا ضلع کی سطح کے اوپر انعامات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. ہر ضلع میں جو ٹاپ کرنے والا زمیندار ہے اس کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا بطور انعام, اور جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کو 8 لاکھ, اور جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بطور انعام دیا جائے گا. 8 لاکھ, 5 لاکھ اور 3 لاکھ. 1 ملین یعنی 10 لاکھ, 8 لاکھ اور 5 لاکھ, یعنی کہ یہ انعامات ملیں گے. یہ بڑی اچھی حوصلہ افزائی ہے, مطلب کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہے کاشتکار حضرات کے لیے, اور یہ بڑی اچھی حوصلہ افزائی ہے جس میں کاشتکار حضرات جو ہے بڑے انٹرسٹ لیں گے کہ ہاں ہر کوئی مطلب کہ جیتنے کی کوشش کرے گا اس چیز کو, اور اس جیتنے کے کوشش میں وہ اپنی پیداوار بھی بڑھائے گا. الٹیمیٹلی تو جٹالہ صاحب یہ فائدہ ہی ہے نا, جب کوئی ایفرٹ کرے گا اپنے لیے اور اس کی پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کو فائدہ ہی ہوئے گا. بالکل بالکل جی. یہ جو ہمارا پورا سبسڈی کا اور ہمارا یہ جو گندم کی مہم جو ہم نے پیداوار بڑھانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک منصوبہ تھا, تو اس کو
حکومت پنجاب نے اس کا بجٹ بڑھا کے تو اس کو ایک مہم کی شکل دے رہی ہے. تو اس کے اندر ایک اور بھی اہم چیز ہے جو شروع میں تو میں نے ذکر کیا لیکن اس کا آگے میں تفصیل سے بتانا بھول گیا. جی. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری زرعی یونیورسٹیز ہیں, ہماری جو زرعی جامعات ہیں, اس کے طلبہ جو ہیں ان کو بھی اس کمپین کا حصہ بنایا جائے گا. اچھا. ان کے پاس بالکل تازہ علم ہوگا. وہ اپنے اس علم کو فیلڈ میں اور ذمہ داروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کو مختلف اضلاع جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے اور اپنے الاٹ شدہ اضلاع کے اندر وہ ہماری زراعت توسیع کی ٹیموں کے ساتھ مل کے ذمہ داروں کے پاس جائیں گے, ذمہ داروں کے اجتماعات سے خطاب کریں گے, ذمہ داروں کو اپنے پیغامات دیں گے, گندم کے بارے میں آگاہی دیں گے, گندم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دیں گے اور گندم کا ہماری یا ذمہ دار کی جو آمدن بڑھانے میں کردار ہے اس کے بارے میں ذمہ دار کو بتائیں گے. تو اس کے نتیجے میں یہ سارا ایز اے ہول اگر ہم بات کریں کہ محکمہ زراعت توسیع کی یہ ساری سرگرمیاں اور یونیورسٹی جو ہیں زراعت کی ان کے جو طلبات ہیں, جو طلبہ ہیں, ان کی جو سرگرمیاں ہیں, ان سب کو جب ہم مجموعی طور پہ اکٹھا کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہمیں زیادہ پیداوار اگانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو یہ میگا کمپین ہے انشاءاللہ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کیونکہ اللہ کی ذات محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتی. بالکل ایسے ہی اور انشاءاللہ جو محنت ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے. ایسے ہی تو انشاءاللہ یہ وطن عزیز کی معیشت کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمارا کسان جو ہے وہ بھی خوشحال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو طالب علم ہے جن کے پاس ابھی نیا علم ہے اور وہ جا کر فیلڈ میں جو ہے متعارف کروائیں گے کہ جی اس کے گندم کے بارے میں کاشتکاروں کو گائیڈ کریں گے اور اپنا جو تازہ ترین علم ہے وہ ٹرانسفر کریں گے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. کاشتکار حضرات کو بھی یہ چیز چاہیے کہ وہ ان کو بیٹھے ان کے پاس اور ان سے جو بھی علم ہے وہ ٹرانسفر کریں گے تاکہ جو بھی بات بتائی جائے انہیں اس پر عمل بھی کریں. آخر میں جٹالہ صاحب آپ کا تو بہت بہت شکریہ, لیکن ایک آخر میں کاشتکار حضرات کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی ایسا پیغام جس میں آپ چاہ رہے ہوں کہ کاشتکار کوئی نیگلیجنسی کر رہا ہے یا کاشتکار کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تو اس کا کام جو ہے آسان ہو. محکمہ زراعت کیونکہ زیادہ جو ہمیں آئی ہے نا کہ محکمہ زراعت اور کاشتکار کا نا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے نا وہ بہت کم ہے. کچھ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے فرمایا اپنا پروگرامس میں بھی پہلے ہی کہ جی کاشتکار جب سپرے کرتا ہے وہ آپ کی سفارش کرتا سپرے ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں مطلب کہ وہ مینیج نہیں کر پاتا اس چیز کو, اس طرح کا سپرے کا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے یا بیج کا زیادہ لگانا جس طرح بھی آپ نے بتایا لیزر لیبلنگ کر کے اگر کیا جائے یا اور بھی چیز ہے. تو اس طرح کاشتکار کو کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس صاحب جو ہمارا کاشتکار ہے اس کے لیے جو محکمہ زراعت ہے اس کے نمائندے کے طور پہ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے محکمے کے ساتھ ذمہ دار کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محکمے کے ساتھ رابطے میں رہے. ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ ہمارا کوئی اہلکار اگر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا کیونکہ ہمارے فیلڈ سٹاف کی تعداد ذمہ داروں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے, تو اتنی قلیل تعداد کے اندر ہر ذمہ دار کے پاس پہنچنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش ہمارا سٹاف یہی کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذمہ داروں کے پاس جائیں. جب ہم ذمہ داروں کے پاس جاتے ہیں گاؤں کے اندر جب تربیتی نشستیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ اعلان مسجد میں کرایا جاتا ہے, پھر ذمہ داروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنا پیغام ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو کمیونیکیشن ہے یا ذرائع ابلاغ ہے یہ بیسیکلی ایک دو طرفہ جو ہے وہ پروسیس ہے. اگر اس میں ذمہ دار بھی اپنا کردار ادا کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے, ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی کوشش کرے گا کچھ کہ محکمہ زراعت کے قریب آئے اور ہمارے محکمے والے بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے. اور میری دوسری جو ذمہ دار بھائیوں کو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو محکمہ زراعت کی سفارش کردہ پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. فصل کو کاشت کرنے سے لے کر فصل کی برداشت اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ اور اس کی ذخیرہ کرنے تک ہر چیز کے متعلق رہنمائی ہمارا محکمہ دے رہا ہے. اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے آمدن میں اضافہ ہوگا اور ذمہ دار جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے.
بہت شکریہ اعجاز علی جٹالہ صاحب جو ڈائریکٹر پروجیکٹ ویٹ زراعت توسیع ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انفارمیشن انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی کاشتکاروں کے حوالے سے، اور بالکل کاشتکار حضرات کو جس طرح انہوں نے پیغام دیا کہ محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج کا جو پروگرام تھا ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کاشتکار کو سبسڈی پہ کیا، سبسڈیز جس طرح حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت نے آپ کو بتایا کہ اپنا جٹالہ صاحب نے کہ سبسڈیز دی گئی ہیں گندم کے بارے میں، اور 1 نومبر سے 15 دسمبر تک گندم کی جو ہے کاشت کا وقت ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو 1 نومبر میں گندم کاشت کر لے گا وہ جو 15 دسمبر تک کرے گا اس میں فرق آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ کاشتکار حضرات کو یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اگر انہوں نے گندم کاشت کرنی ہے تو ان کو چاہیے کہ گندم کی کاشت کی ابھی سے تیاری شروع کر لیں، تاکہ ان کی جو کاشت ہے وہ 1 نومبر والے دن کاشت ہو جائے، تاکہ ان کو بھی اینڈ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ نمائشی پلاٹ کا بھی ذکر کیا گیا، نمائشی پلاٹ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم ہیں، کیونکہ وہاں پر محکمہ زراعت پنجاب اپنی ساری جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، ہر چیز وہ آپ کے سامنے آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھی آپ کی سفارش کردہ جو آپ زرعی ادویات یوز کر رہے ہیں، یا پھر آپ جو بھی اور بہت ساری جو بھی چیزیں سیڈز ہو گیا، کوئی بھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو استعمال کا طریقہ کار بتاتا ہے جس سے آپ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جو بات ہوئی انعامات کے اوپر، تو بڑی اچھی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا محکمہ زراعت کا بہت اچھا قدم ہے کہ جو ٹریکٹرز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں انعامات میں 1 ملین سے 3 لاکھ سے لے کے 1 ملین تک کے انعامات ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی ہے کاشتکار کی، اور یہ بالکل آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، کاشتکار حضرات کے لیے بنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی کوارڈینیشن سے ان کی بات مان کر چلیں۔ اور میں ہر پروگرام کے اینڈ میں یہی بات آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں، اور کئی دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ محکمہ زراعت پنجاب آپ کے لیے ہے۔ آپ کاشتکار حضرات سے یہ بہت گزارش ہے کہ آپ ان کے تعاون سے چلیں گے تو یہ آپ کو جدت، زراعت کی جدت کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی جو فصل ہے اس کی کاشت جو ہے آپ جب کریں گے تب سے لے کے برداشت تک آپ کو ایک ایک لمحے کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اس میں کرنا ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی انٹرنیشنل لیول پہ آ رہی ہے ان سب کو پتہ ہے، کیونکہ اس وقت زراعت میں لوگ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، طالب علم جو ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈی سب کچھ ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو ایک پڑھا لکھا ایک کسان مل رہا ہے محکمہ زراعت کی صورت میں۔ اس کے ساتھ آپ کو کاشتکار کو مل کر چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویک پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، آپ کے لیے ایک معلوماتی پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔